वकील साहब, बाबा सरकार ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब हयात थे तब लाखों इस मनहूस के अकाउंट में जमा करवाते, और अब वफात पा गए तो हम समझे थे ये चैप्टर क्लोज हो गया होगा, मगर यहाँ तो उसको आधी विरासत का मालिक बना दिया गया है। आखिर कौन है ये आहिल यजदान नामी बिच्छू जो हमारा हक डस रहा है? खुद तो मनोमट्टी तले सो गए, उसे हमारे सरों पर मुसल्लत कर गए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बाबा सरकार ने ज़रूर खुफिया दूसरी शादी की होगी, और ये आहिल नामी भला इसका पोता या नवासा ही होगा। किस तरह खुल्लम खुल्ला बेइंसाफ़ी कर दी बाबा साईं ने। अयाज मीर मुंह से जहर उगल रहा था। नहीं, वसीयत के मुताबिक आलिम मीर साहब ने एक ही शादी की थी, और वो भी आपकी अम्मा हुजूर से। मगर उस लड़के के बारे में हमें कोई इल्म नहीं कि कौन है, कहाँ से आया है, और हाकिम के साथ उसका क्या रिश्ता था। मगर ये लीगल कागजात हैं जिसके मुताबिक आलम सरकार की आधी जायदाद उनके तीनों बेटों यानी अयाज मीर, सुल्तान मीर और सबसे छोटे अमान मीर के नाम है, जबकि आधा हिस्सा आहिल यजदान के नाम पर। वकील जाफ़र कुरैशी साहब फाइल टेबल पर रखकर मजीद गोया हुए। इस हवेली में वो बराबर का हिस्सेदार है, और ये उसने तुम लोगों के नाम कानूनी नोटिस भिजवाया है कि वो बहुत जल्द यहाँ इस हवेली में कुछ वक्त गुजारने आ रहा है। अगर आप लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाएगा, और मुझे यकीन है आप लोग ऐसा करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि जायदाद का बंटवारा कर कर आप लोगों के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। ज़मीनों और कारखानों से माहाना जितना प्रॉफिट आप लोगों के हाथ में आता है, उसमें आधा हिस्सा आहिल साहब का भी होता है। मगर आज तक उसे 1 रुपया भी नहीं मिला, और ना ही उसने कभी मांगा। इसलिए शराफत का तकाजा यही है कि उसे आने दो, और क्या पता वो आप लोगों की अच्छाई का कायल हो जाए और अपने हिस्से की जायदाद से भी दस्तबरदार हो जाए। तुम लोग नहीं जानते कि आहिल यजदान कोई मामूली इंसान नहीं, बिजनेस की दुनिया का एक उभरता हुआ तारा है। वो आज तक कोई प्रोजेक्ट, कोई टेंडर नहीं हारा। वो अकेले ही मुखालिफ को चारों शाने चित करने की सलाहियत रखता है। ये जायदाद वगैरह उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बाहर के मुल्कों में भी उसके असासे मौजूद हैं। बस वो आलम सरकार की याद में यहाँ कुछ दिन रहना चाहता है। मगर हमारे घर में जवान बेटियां हैं जो पर्दा करती हैं। इस तरह किसी अरे गैरे को हम कैसे अपनी हवेली में रखकर भरोसा कर सकते हैं? कुछ तवक्कुफ के बाद सुल्तान मीर ने अपना अंदेशा जाहिर किया। भूल होगी आप सबकी कि वो आपकी हवेली की किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने का भी रवादार होगा। वो सिर्फ खुद की ज़ात में गुम रहने वाला बंदा है। अपने आप को देखता और सोचता है, उसे कोई सरोकार नहीं इर्द गिर्द क्या होता रहता है, कौन लोग रहते हैं। उसके सर पर आलम सरकार ने दस्ते शफकत रखा था, तो खुद सोचें उसका किरदार कितना पुख्ता होगा। थोड़ा सा बदतमीज़ है, अड़ियल घोड़े की तरह बिदक जाता है, मगर आप लोगों को कौन सा उसके साथ रिश्तेदारियां निभानी है। कुछ वक्त की तो बात है, चला जाएगा। वकील साहब ने फाइल अयाज मीर की तरफ खिसकाई। और सबसे अहम बात, अपनी ज़ाती काम करने के लिए उसके साथ उसके अपने ही मुलाजिम आएंगे। वो हर किसी पर भरोसा करने का कायल नहीं। खाना बनाने से लेकर बेडरूम की सफाई वगैरह तक ये सब काम उसकी पर्सनल असिस्टेंट की निगरानी में होंगे। स्टाफ फीमेल ही होगा। अब मैं चलता हूँ। वकील साहब जाने के लिए उठे, मगर कुछ याद आने पर कनपट्टी पर उंगली रखकर वापस बैठ गए। बड़े सरकार के रूम में उसके रहने का बंदोबस्त किया जाए, और इसके साथ एक लड़की भी है, उसके लिए अलग रूम सेट करें। हवेली के पिछले हिस्से में अपने सर्वेंट क्वार्टर्स उसके गार्ड और इनेक्सी सर्वेंट के लिए खुलवाएं, और साफ सफाई करवाएं। ऐसा उसका कहना है। आलमीर के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। बड़े बेटे अयाज मीर की शादी आलम मीर ने अपने भाई की बेटी सोबिया बेगम से करवाई थी, जिससे उनका 1 बेटा अजलान मीर और 2 बेटियां जरगुना मीर और सोहा मीर पैदा हुई। दूसरे बेटे सुल्तान मीर की शादी खालाजाद बहन अनीला बेगम से हुई थी, जिसका 1 बेटा हुदैद मीर और 1 बेटी शिजा मीर थी। तीसरे नंबर पर एक बेटी आतिका मीर थी, जिसकी शादी अपनी खालाजाद अल्ताफ यानी अनीला के भाई से तय पाई गई थी, मगर कुछ वजूहात की बिना पर शादी नहीं हुई। इसके बाद उसने शादी ही नहीं की। सबसे छोटा बेटा अमान मीर, जो पेशे से एक डॉक्टर था, उसने अपनी कुलीग डॉक्टर मुनीजा से शादी की थी, और उसका 1 बेटा था उसामा मीर। आलम मीर तवील अलालत के बाद 2 महीने पहले इंतकाल कर गए। बीवी उनकी 6 साल पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी। उन्होंने अपनी जायदाद बेटों के साथ साथ एक और अनजान शख्स के नाम कर दी थी, जिसके बारे में सुनकर सब काफ़ी मुश्तइल थे। अभी भी मेरे गुनाहगार आंखों ने जो कुछ सुना, तौबा तौबा। तुम लोगों ने सुना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे जरगुना। सोहा और उसामा हॉल में बैठे मूवी देख रहे थे कि शिजा भागती हुई आई और सोफे पर चढ़कर बैठ गई।
کیا سنا شزا؟ کانوں سے تو تم ویسے بھی پیدائشی محروم ہو، اس لیے آنکھوں سے ہی سنو گی، اور دماغ کی دہی مت بناؤ، صاف صاف بولو۔ زرغونہ نے تیکھی چتونوں سے اسے گھورا۔ شزا کو سب بی بی سی نیوز کہہ کر بلاتے تھے۔ ہر قسم کی سنسنی خیز اور چٹپٹی خبریں اڑتے اڑتے سب سے پہلے اس کے پاس پہنچ جاتی، جسے وہ مرچ مسالہ لگا کر بڑھا چڑھا کر پیش کرتی۔ شزا فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹ تھی، جبکہ سوہا کو لاء پڑھنے کا شوق تھا۔ زرغونہ جو لڑکیوں میں سب سے بڑی تھی، وہ سائیکالوجی پڑھ رہی تھی۔ ازلان اور حدید نے مل کر ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کیا تھا جو رفتہ رفتہ ترقی کے منازل طے کر رہا تھا، جبکہ اسامہ انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا۔ دادا سرکار کے وکیل آئے تھے ان کا وصیت نامہ لے کر۔ میں وہاں سے گزر رہی تھی تو سن لیا، ورنہ آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ مجھے چھپ کر باتیں سننے کی عادت نہیں۔ ہاں، وہ میں بول رہی تھی کہ دادا سرکار نے اپنی جائیداد کسی آہل یزدان نامی شخص کے نام کی ہوئی ہے، اور موصوف کچھ عرصہ یہاں حویلی میں رہنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ شزا نے جو کچھ سنا تھا سب کے سب گوش گزار کیا، اور بڑے پاپا مان گئے؟ سوہا کو اپنے باپ کی ریزرو طبیعت کا پتہ تھا۔ اس طرح کسی باہر والے کا گھر میں داخلہ معیوب سمجھا جاتا تھا، جبکہ آہل کے نام پر زرغونہ کے ہاتھ کپ کپائے اور ریموٹ ہاتھ سے پھسل کر نیچے گر گیا۔ میکانکی انداز میں اپنا ہاتھ چہرے پر رکھا، اسے لگا وہ ابھی بھی آس پاس ہی ہے، اور اس کی پر حدت دہکتی سانسوں کی تپش اس کے چہرے کو جھلسا رہی ہے۔ اس بندے کو ہمیشہ ایک ہی گیٹ اپ میں آس پاس دیکھا تھا، ہوڈی پہنے، چہرے پر ماسک لگائے، کافی پراسرار سا شخص تھا۔ کتنی بار دل نے اسے دیکھنے کی خواہش کی، مگر لاکھ کوشش کے باوجود دیکھ نہیں پائی۔ کیوں نہیں؟ حویلی میں تو بھونچال آنے والا ہے۔ بڑے پاپا نے سوال اٹھایا تھا، مگر آہل صاحب شاطر کھلاڑی ہیں، قانونی نوٹس بھجوا دیا ہے، اس لیے چاروں ناچار اجازت دینی ہی پڑی۔ بندہ کوئی بڑی وی آئی پی شخص ہے، اور تو اور اپنا اسٹاف بھی ساتھ لے کر آ رہے ہیں کہ انہیں کسی پر بھروسہ ہی نہیں۔ بھئی اب اتنی بھی کیا بے اعتباری؟ ہم اسے زہر دے کر اس کی جان تو لینے سے رہے۔ شزا نے ناک چڑھائی۔ ہمیں کیا، ہم اپنی مووی دیکھتے ہیں، سوہا نے کہہ کر والیوم بڑھا دیا، جبکہ زرغونہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر پریشان سی مراقبے میں چلی گئی۔ سر جعفر صاحب کی کال آئی تھی۔ حویلی والے اتنی آسانی سے مان جائیں گے یقین نہیں ہو رہا۔ آپ میٹنگ میں مصروف تھے اس لیے مجھ سے بات کی، اب اگلا حکم کیا ہے؟ کب جانا ہے حویلی کے درشن کرنے؟ وہ میٹنگ سے فارغ ہو کر آ گیا تو اس کی پی ایم مس شہری نے کافی کا کپ اس کے سامنے رکھ کر اسے انفارم کیا۔ نیکسٹ منڈے کو ٹھیک رہے گا، آپ سب کو مطلع کر دیجیے گا۔ آہل آنکھیں بند کر کے رولنگ چیئر پر جھولنے لگا۔ مس شہری اسے سوچوں میں غرق دیکھ کر چلی گئیں۔ ان 28 سالوں میں دادا سرکار کے بارہا اصرار پر بھی وہ حویلی نہیں گیا، مگر اب اسے جانا تھا، حویلی کا مالک بن کر نہیں، اپنے گزرے 29 سالوں کے شب و روز کا حساب چکتا کرنے، سب کو تگنی کا ناچ نچانے۔ کافی کپ کو ہونٹوں سے لگا کر اس نے سگریٹ سلگائی اور ایک گہرا کش لے کر دھواں فضا کے سپرد کر دیا۔ حویلی والے بے شک آہل یزدان کے صرف نام سے واقف تھے، مگر وہ حویلی کے بچے بچے پر نظر رکھا ہوا تھا، سب کے بارے میں جانکاری حاصل تھی اسے۔ سر، ایک خوبصورت تشبیہ اڑتے ہوئے دھوئیں میں ابھر کر معدوم ہو گئی۔ بہت ہو گیا یہ ہائیڈ اینڈ سیک ڈیئر، اب ذرا آمنے سامنے ملاقات ہو جائے۔ اس کی گرے آنکھوں کی چمک گہری ہوئی۔ بہت شوق تھا نا میرا چہرہ دیکھنے کا، اب جی بھر کر دیکھ لینا۔ مگر ایک مسئلہ، عنایہ کا آہل کے گھر موجودگی تھی، اس کو یہاں اکیلا چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا، اور وہاں ساتھ لے جانا بھی کافی رسکی تھا۔ چلو، اس کو بھی حویلی کا دیدار کرا دوں گا۔ ایک زہر خند مسکان لبوں پر پھیل گئی، اور آگے کا لائحہ عمل طے کرنے لگا۔ موبائل بیل پر اس نے کال پک کر لی۔ ہاں مہد، کیسے ہو بڈی؟ مہد آہل کا دوست تھا، 3 سال پہلے وہ ایک سیمینار اٹینڈ کرنے جرمنی گیا تھا، وہاں اس کی مہد کے ساتھ جان پہچان ہو گئی تھی جو ایک قابل بزنس مین تھا، پھر رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے بہترین ساتھی بن گئے۔ ٹھیک ہوں، پاکستان آیا ہوا ہوں، اور کئی دن سے ایک پروجیکٹ میں پھنسا ہوا ہوں، آج فارغ ہوا تو سوچا شام تمہارے نام کر دی جائے۔ کیا پروگرام ہے پھر؟ مہدی نے گھڑی پر نظر ڈالی تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ یار، میں تو حویلی شفٹ ہونے والا ہوں کچھ وقت کے لیے، رات کو ساتھ ڈنر کرتے ہیں، پھر تفصیل سے بات ہوگی۔ آہل نے فائلز وغیرہ سمیٹتے کھڑا ہوا۔ اوکے، پھر ملتے ہیں رات کو۔ مہدی نے کال کاٹ دی۔ پھپھو، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ زرغونہ عاتکہ کے روم میں چلی گئی اسے بتانے کہ آہل یزدان حویلی آ رہا ہے۔ ایک ہی نہج پر سوچتے اس کا دماغ معاف ہونے لگا تو عاتکہ سے بات کرنے میں عافیت سمجھی۔ جی بیٹا، کیا بات ہے؟ اتنی سہمی ہوئی کیوں ہو؟ پھپھو نے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتے دیکھ کر نرمی سے استفسار کیا۔ وہ آہل، وہ ذرا ہچکچائی۔ پھر سے آہل؟ وہ پھر یونیورسٹی آیا ہوگا اور تمہیں ڈرایا دھمکایا ہوگا، یا پھر
نہیں، وہ اب ڈائریکٹ حویلی آ رہا ہے۔ پھر سب کچھ اس نے آتکا کو حرف بہ حرف بتا دیا تو اس کے بھی حواس جھنجھوڑ دیے۔ وہ کیوں آ رہا ہے یہاں؟ اب تو بابا سرکار بھی نہیں ہے اس کا دفاع کرنے۔ آہل کی غیر متوقع آمد سے دونوں پھپھی بھتیجی تشویش کا شکار ہو گئی۔ تم اسے فون لگاؤ اور یہاں آنے سے منع کر دو۔ آتکا شدید گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ میں کیسے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ میرے منع کرنے سے مان جائے گا؟ پتہ نہیں کیا کھچڑی پک رہی ہے اس کے شیطانی دماغ میں، جو شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے آ رہا ہے۔ اس کی منطق میری سمجھ سے بالا سر ہے۔ کافی خود سر ہے، دادا سرکار کا چہیتا۔ بڑے پاپا اور چچا سرکار تو ویسے بھی اس کے یہاں رہنے کے حق میں نہیں۔ زرغونہ کو سوچ کر جھرجھری آنے لگی۔ اب ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ اس نے فیصلہ لیا ہے تو وہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ طوفان سے ٹکرانے کی ہمت رکھتا ہے۔ ویسے کم از کم تمہاری دیرینہ خواہش تو پوری ہو جائے گی اسے دیکھنے کی، اور ہم بھی دیکھ لیں گے کہ جن خوبصورت آنکھوں کی ہماری بچی دیوانی ہے وہ اصل میں ہے کیا چیز۔ آتکا نے زرغونہ کو سٹپٹانے پر مجبور کیا۔ پھپھو، میں کب دیوانی ہوں؟ ہمیشہ بزدلوں کی طرح چہرہ ڈھانپ کر سامنے آتا ہے تو آنکھیں ہی نظر آتی ہیں، تو بس ویسے ہی دیکھنے کا اشتیاق تھا۔ اور چھوڑیں گے سب، آج میں آپ کے ساتھ سوؤں گی۔ زرغونہ نے اپنے اوپر بلینکٹ ڈال کر چہرہ چھپا کر اپنی خفت مٹانے کی کوشش کی۔ حویلی کے ملازمین نے سب سے پہلے عالم سرکار کا روم صاف کروایا، کرٹنز، بیڈ شیٹ، کشن وغیرہ کے کور چینج کروائے، اور پھر سرونٹ کوارٹر اور انیکسز کی صفائی وغیرہ بھی کروا دی۔ مگر اگلے دن آہل کے پی اے کی آمد سے حویلی والے پیچ و تاب کھا کر رہ گئے، کیونکہ اس نے اپنی نگرانی میں 2 ملازموں کے ہمراہ روم کی دوبارہ سے صفائی کروائی، اور حویلی والوں کے لگائے گئے کرٹنز وغیرہ ہٹا دیے اور اپنے لائے گئے بیڈ شیٹس اور پردے لگائے، جس سے حویلی کے تمام مکین اشکش کرنے لگے۔ کوئی بڑی توپ ہے آہل یزدان، پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو۔ ہمارے بچھائے گئے کورز میں کانٹے لگے تھے کیا جو اس کے نازک بدن کو چپ جاتے، کہ اس کی پی اے ان کے لیے مخملی شیٹ بچھا کر چلی گئی۔ شزا کے ساتھ ساتھ سب کا تجسس بڑھنے لگا آہل کو دیکھنے کا۔ میں نے ناک میں دم کر دینا ہے کہ آہل نامی بلا نے 1 ماہ کی بجائے 1 دن میں بھاگ جانا ہے، اور پھر ساری زندگی وہ حویلی کا رخ کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ وہ مسلسل حال میں ادھر ادھر جلے پیر بلی کی طرح چکر لگا کر دل ہلکا کر رہی تھی۔ خوش فہمی ہے تمہاری شزا ڈارلنگ، کوئی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ گوگل پر سرچ کر لو، تم سوائے شکل کے اس کے بارے میں A to Z سب جان جاؤ گی۔ میں نے کل رات اس کی پوری بایو ریڈ کی ہے۔ مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو سونا بنتا ہے، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہے وہ۔ اس کے پاس تقریباً ہر کنٹری کی نیشنلٹی ہے۔ دادا سرکار نے کچھ تو سوچ کر اتنا بڑا ڈیسیجن لیا ہوگا نا۔ سوہا نے شزا کو کچی نیند سے جگایا۔ ہاں تو بھائی ہم بھی کچھ کم نہیں، خاندانی رئیس ہیں، باپ دادا کی کروڑوں کی جاگیر ہے، ہم کیوں دبے؟ شزا بھی اپنے نام کی ایک تھی، چھپکلی باپ دادا کی جاگیر تمہیں وراثت میں ملی ہے جس پر تم اترا کر عیش کر رہی ہو۔ اسی جاگیر کا آدھے حصے کا بلا شرکت غیر مالک ہے وہ، اور اس نے اپنے دم پر خود کی پہچان بنائی۔ وہ اپنی قابلیت کے بلبوتے پر اسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ اس کی شخصیت کے ہر جگہ کافی چرچے ہیں۔ اسامہ بھی کافی متاثر تھا۔ تم لوگ پھر سے آہل نامہ لے کر شروع ہو گئے؟ کوئی اور کام نہیں ہے کیا تم سب کو؟ زرغونہ ان کی بک بک سن کر بور ہو رہی تھی تو ڈانٹ دیا۔ لو بھائی، حویلی میں طوفان آنے والا ہے اور یہ محترمہ ایسی پرسکون سی اپنی دنیا میں مگن ہے۔ شزا نے اب اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ دادا سرکار کو بڑا مان تھا نا آپ پر، آپ اس کے لاڈلے کو بھگتے ہیں۔ میں کیوں بھگتوں؟ میں نے تھوڑا دعوت نامہ بھیجوا کر بلایا انہیں۔ زرغونہ صاف مکر گئی۔ سر، آئی تھنک یہ وقت مناسب نہیں ہوگا جانے کا، رات کے 2:30 بج رہے ہیں۔ حویلی والے یقیناً سب سو رہے ہوں گے تو کیا مس شیری، اب اپنے گھر جانے کے لیے کون سے رولز فالو کرنے پڑتے ہیں؟ یا پھر دن کی روشنی میں وہاں قدم رکھنے پر پھول بچھا کر یا پھولوں کے ہار پہنا کر شاندار طریقے سے میرا استقبال کیا جائے گا؟ آہل نے درستی سے بات کاٹی۔ ڈرائیور کو بول دو گاڑی نکالے۔ آہل نے اپنا سامان اور ضرورت کی تمام چیزیں پہلے سے بھجوائی تھیں۔ اوکے سر، شہری نے مؤدبانہ سر ہلایا، اور پھر اگلے 10 منٹ میں آہل یزدان کی گاڑی بما 2 اور گاڑیوں کے حویلی کے راستے پر گامزن تھی۔ گیٹ پر موجود گارڈز کو پہلے سے انفارم کیا گیا تھا، اس لیے بغیر کسی حیل و حجت کے اس کے لیے مین گیٹ کھول دیا گیا۔ تینوں گاڑیاں ایک ساتھ حویلی میں داخل ہوئیں۔ ہر سو بکھری تاریکی بتا رہی تھی کہ حویلی کے مکینہ خواب خرگوش کے مزے لے کر غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ گارڈز کو سرونٹ کوارٹر بھیج کر وہ خود دادا سرکار کے روم میں آ گیا۔
ہر چیز اس کی چوائس کے مطابق تھی۔ کوٹ صوفے پر پھینک کر شوز نکال کر ریک میں رکھ دیے۔ اس نے ڈنر بھی نہیں کیا تھا اور اس کی بھیجی گئی ملازمہ بھی سو چکی تھی۔ عنایہ کو بھی وہ اس کے روم میں بھجوا چکا تھا۔ موبائل اٹھا کر اپنا مطلوبہ نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی مگر جواب ندارت۔ یہ لڑکی کتنا سوتی ہے، کھانا تو تم ہی لا کر دو گی بیبی۔ ایک دفعہ پھر سے نمبر ڈائل کیا اور آخری بیل پر کال پک کر لی گئی۔ ہیلو، نیند سے بوجھل خمار بھری آواز میں کہا گیا۔ آہل یزدان اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے بھاری گمبھیر آواز میں کیے گئے تعارف پر اس کی نیند بھگ سے اڑی، جیسے کسی نے سماعتوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا ہو۔ موبائل کان سے ہٹا کر بدحواسی کی کیفیت میں اسکرین پر نظریں گاڑے فخر چہرے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ابھی تو صرف آواز سنی اور یہ حال ہے، تمہارے پسینے چھوٹ گئے؟ روبرو دیکھ کر کہیں حواس ہی نہ کھو دینا۔ دوسری طرف ٹھٹرا دینے والے سرد لہجے میں وار کیا گیا۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں اور اتنی رات کو کیوں فون کیا؟ زرغونہ کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ تمہاری یاد آ رہی تھی، یہی سننا چاہتی ہو نا؟ ویسے ڈیئر تم میری ٹائپ کی ہو نہیں، بس حویلی کی شریف زادی ہو نا تم، بس ایک مورا ہو میرے لیے، نتھنگ مور۔ آہل کی بات سے اس کے دل میں درد کی ٹیس اٹھی۔ بکواس بند کرو اور شرافت سے بتاؤ، ورنہ میں موبائل سوئچ آف کر کے سو جاؤں گی۔ زرغونہ اپنی اس قدر تذلیل پر سیخ پا ہو گئی۔ سوچنا بھی مت، ورنہ تمہارا روم بغل میں ہی ہے، ایک سیکنڈ نہیں لگے گا وہاں آتے ہوئے اور تمہارے ہوش ٹھکانے لگاتے ہوئے۔ کرختگی سے کہہ کر اسے وارن کیا۔ مطلب آپ حویلی آ گئے؟ زرغونہ کا حلق سوکھ گیا۔ ہاں، بھوک لگی ہے مجھے، کھانا گرم کر لا دو میرے روم میں۔ جانتی ہو نا تم، میں حویلی کے کسی بھی شخص کو بھروسے کے قابل نہیں سمجھتا سوائے دادا سرکار کی لاڈلی پوتی کے۔ آہل نے ڈھٹائی کی حد کر دی۔ زہر نہ لا کر دے دوں آپ کو؟ اور میں اس وقت آپ کے روم میں کیوں ہوں؟ آپ کی نوکر نہیں ہوں میں۔ اور کہاں گئے آپ کے وہ وفادار ملازم؟ ان کو بول دیں حویلی کے باقی افراد کی طرح میں بھی آپ کو نہیں جانتی، سمجھے؟ اور جتنا زیادہ آپ نے میرا جینا ان چند مہینوں میں دوبھر کر رکھا ہے، یہ بات زیادہ دیر چھپ نہیں سکے گی۔ آہل کی موجودگی کا سن کر زرغونہ کی حواس منجمد ہو گئے۔ اوپر سے آتے ہی فرمائش شروع ہو گئی تھی۔ جان جاؤ گی بہت قریب سے، اب پاس جو آ گیا ہوں۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، پہلے کھانا لا دو۔ دادا سرکار کے روم کا انتخاب میں نے کیوں کیا تھا یہ تم اچھے سے جانتی ہو، کیونکہ یہ روم تمہارے روم کے ساتھ ملحق ہے۔ اگر 7 منٹ میں مجھے کھانا نہیں ملا تو اگلے 8ویں منٹ میں تمہارے روم میں ہوں گا۔ تمہارے علم میں اضافہ کرتا بتاتا چلوں کہ میں نے حویلی کے ہر روم کی ڈپلیکیٹ کیز بنوائی ہوئی ہیں، تو کوئی ہوشیاری کرنے کی سوچنا بھی مت۔ اور یہ سب کروانا میری قابل پیے کے لیے ہرگز مشکل نہیں تھا۔ اور تیسری بات، میں نے تمہارے منہ پر قفل تھوڑی لگایا ہے کہ میری شناخت چھپاؤ۔ ایکسپوز کر دو مجھے، آغاز تم کرو، انجام میں کر دوں گا۔ آہل کی بات پر زرغونہ پور پور کانپ اٹھی۔ ڈور اوپن رکھنا، میں دروازے میں کھانا رکھ کر واپس چلی جاؤں گی۔ مجبوراً اس نے خامی بھری، ورنہ آہل جیسے بے لگام گھوڑے سے کیا بعید واقعی وہ اس کے روم میں گھس نہ جائے۔ گڈ، یہ ہوئی نا عقل مندوں والی بات۔ اب جلدی کرو، میں ذرا بھوک کا کچا ہوں۔ آہل نے اسے مزید سلگایا۔ کال کاٹ کر بالوں کا جوڑا بنا کر دوپٹہ سر پر اوڑھا وہ دبے پاؤں کچن میں چلی آئی۔ ایک ایک برتن اٹھا کر چیک کیا، کھانا ختم ہو گیا تھا۔ اب میں اس وقت کیا بناؤں؟ اور اگر برتنوں کے شور کی آواز سن کر جاگ بھی گیا تو میں کسی کو کیا جواب دوں گی؟ رات کو تو سب کے سامنے اتنا سب کچھ ٹھونس کر کھا چکی ہوں۔ چائے بنا کر 2-3 کباب فرائی کر کے ٹرے میں رکھ کر وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر واپس اوپر آ گئی اور آہل کے روم کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولنا چاہا کہ اگلے پل اس کا ہاتھ کھینچا گیا اور وہ روم کے اندر۔ یہ سب اتنا پلک جھپکتے میں ہوا کہ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ آہل نے اسے پکڑ کر اس کے بھاگ جانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اور روم میں اتنا اندھیرا کیوں کیا ہوا ہے؟ لائٹ آن کرو پلیز۔ زرغونہ سرتاپا لرز رہی تھی۔ رات کے اس پہر اس شخص کے روم میں وہ اس کے اتنے قریب کھڑی تھی۔ کھانا ختم ہو گیا تھا، یہ چائے اور کباب فرائی کر لائی ہوں، اسی پر گزارا کر لو۔ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی وہ دوبارہ بول اٹھی، مگر آہل کی انگلیاں اس کے بازوؤں پر رینگنے لگی۔ آپ کے پاس وہ لڑکی؟ زرغونہ نے اس کی گستاخانہ حرکتوں کے پیش نظر بات ادھوری چھوڑ دی۔ لڑکی کو چھوڑو، مجھ پر دھیان دو۔ اس کے ہاتھوں کی لغزش محسوس کر کے آہل نے طرز کھا کر ایک ہاتھ سے ٹرے لے کر ٹیبل پر رکھ دی، جبکہ دوسرے ہاتھ سے ابھی بھی اس کی کلائی کو جکڑا ہوا تھا۔ آہل چھوڑو مجھے، میرا ہاتھ دکھ رہا ہے، زرغونہ نے منت بھرے انداز میں کہا، جبکہ وہ
سب کچھ نظر انداز کر کے اس کے جسم سے اٹھتی دلفریب خوشبو میں کھویا ہوا تھا۔ آہل کے مسحور کن پرفیوم کی مہک نتنوں سے ٹکرائی تو منمنائی، شش۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا اور تھوڑا سا جھک کر اس کی گردن سے دوپٹہ سائڈ پر کر کے اس کی گردن میں منہ چھپا لیا۔ مجھے عورت کے جسم میں کوئی انٹرسٹ نہیں، مگر پتہ نہیں تمہاری قربت میں کیا جادو ہے کہ میں ہر بار اپنے اصول توڑ دیتا ہوں۔ یہ صحیح نہیں ہے، پلیز دور ہٹو۔ زرغونہ نافہم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، مگر اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا سوائے اس کے منہ سے نکلنے والی سرگوشیوں کے۔ اس کے سینے پر ہتھیلیاں جما کر دھکا دے کر پیچھے دھکیلا۔ وہ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ کر دروازہ کھول کر اپنے روم میں پہنچ کر دروازہ اندر سے لاک کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ کون سا منحوس لمحہ تھا جب وہ اس بے باک شخص سے ٹکرائی تھی جس کا پچھتاوا اب اسے عمر بھر ہونا ہی تھا۔ اپنی گردن پر اس کا دہکتا لمس وہ اب بھی محسوس کر رہی تھی۔ یہ شخص اس حد تک جا سکتا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اگر میں اس طرح خاموش رہی اور اس کی پذیرائی کرتی رہی تو جذبات کے لاوے میں بہہ کر ایک دن اپنا ہی نقصان کروا لوں گی۔ اس سے بہتر ہے کہ سب گھر والوں کو اعتماد میں لے کر سچ بتا دوں۔ وہ سوچنے لگی، یہ تو صرف ٹریلر تھا بیبی، فلم تو ابھی پوری باقی ہے۔ ایسے ہی سسکتے تڑپاؤں گا تمہیں جس دوہری اذیت تمہارے گھر والوں کی طرف سے میں دو چار تھا۔ اب تم ساری رات کروٹیں بدلتے گزارو گی، چین کی نیند تمہیں بھی نہیں سونے دوں گا۔ جو کچھ میں نے جھیلا ہے میری تکلیف کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں۔ آہل کمینگی سے ہونٹوں پر زبان پھیر کر مسکرایا اور چائے کباب سے لطف اندوز ہونے لگا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ایاز میر کے ہمراہ حویلی کے سب چھوٹے بڑے ناشتے میں مصروف تھے، جبکہ دوسری طرف کچن میں موجود آہل کی ملازمہ بڑی پھرتی اور مہارت سے آہل کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ سویرے ہی سب کو آہل کی موجودگی کا علم ہو گیا تھا۔ سب اسے ایک نظر دیکھنے کو بیتاب تھے، جبکہ موصوف خود جاگنگ کے لیے صبح کے گئے ابھی تک نہ لوٹے تھے۔ سب کے برعکس زرغونہ جلدی جلدی ناشتہ ٹھونس رہی تھی۔ وہ رات کی تاریکی میں اس سے مل چکی تھی، مگر دن کے اجالے میں اس کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ بیٹا دھیان سے، کہیں ٹرین تو نہیں چھوٹ رہی نا؟ سلطان میر نے اپنی صدا کے مستقل مزاج بھتیجی کو کن اکیوں سے دیکھ کر پوچھا، جو حواس باختگی کے عالم میں بڑے بڑے نوالے بمشکل حلق سے اتار رہی تھی۔ جی چچا سرکار، وہ آج ہمیں امپورٹنٹ اسائنمنٹ جمع کروانا ہے نا، اس کی آخری تاریخ ہے، اسی لیے ہمیں جلدی ہے، یونیورسٹی پہنچ کر سبمٹ کروانا ہے۔ زرغونہ نے جھوٹا بہانہ گڑا اور ٹیشو سے ہاتھ صاف کر کے اٹھنے لگی کہ سنگ مرمر کی فرش پر بھاری بوٹوں کی آواز سے وہ اپنی جگہ جم گئی۔ سب کی متحیر نظریں ڈائننگ روم کے داخلی دروازے کی طرف اٹھتے دیکھ کر اسے جیسے سانپ سونگھ گیا۔ جاگنگ سوٹ اور شوز میں ملبوس، پسینے سے شرابور، چوڑے جسامت کا مالک آہل یزدان ہاتھ میں اورنج جوس کا گلاس پکڑے دوسرے ہاتھ سے کندھے پر رکھے چھوٹے سے ٹاول سے چہرے کا پسینہ صاف کرتے ارد گرد سے بے نیاز پیے کے ساتھ محو گفتگو اندر کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، اور یہ قدم جیسے زرغونہ کو اپنے دل پر پڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ ڈائننگ ہال کے دروازے پر ایک اور ہستی نے بھی اسے جوائن کیا۔ ماشاءاللہ، جیسا سوچا تھا اس سے بڑھ کر ہینڈسم ہے جناب ثانی یوسف۔ ویسے یہ ساتھ میں اتنی خوبصورت چڑیل کون ہے؟ پاس بیٹھی سوہا کی ستائش بھری نظریں آہل کے کثرتی بدن پر مرکوز تھیں، جبکہ یہی حال وہاں سب موجود لوگوں کا تھا سوائے حویلی کے ایک فرد کے جو پورے دماغ سے ناشتے کی پلیٹ پر جھکی ہوئی تھی، جسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو، اور وہ تھی ان سب کی پھپھو عاتکہ۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ میں نے تو سنا تھا حویلی والے بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، پہلے مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں پھر خود پیٹ پوجا کرتے ہیں، مگر یہاں تو لگ رہا ہے آپ لوگوں نے ناشتہ تقریباً ختم کر لیا۔ چلو، ہم کون سا مہمان ہیں، گھر کا ہی فرد ہے۔ طنز کے تیر چلانے کے بعد کسی کی طرف دیکھے بغیر ہی وہ سیدھا زرغونہ کے قریب آیا۔ ایکسکیوز می۔ زرغونہ جو چیئر سے اٹھ کر جانے ہی والی تھی، مگر آہل کی آمد سے اب چیئر کے سہارے ہی کھڑی تھی کہ اس نے اسے مخاطب کیا۔ آپ ہاتھ ہٹانے کی زحمت کر کے ہمیں بیٹھنے کا موقع فراہم کر سکتی ہیں؟ زرغونہ کے کملاتے چہرے پر نظریں گاڑے وہ بول اٹھا۔ سوجی ہوئی سرخ آنکھیں رت جگہ کی چغلی کہہ رہی تھیں۔ کچھ لمحوں کی دیر تھی، زرغونہ نے بوجھل اعصاب کے سنگ نظر اٹھا کر اپنے سامنے موجود حسن بے مثال لیے شخص کو دیکھا، جو آنکھوں میں فاتحانہ چمک لیے اسے ایکس رے کرتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور وہ صرف اسے آنکھوں سے ہی پہچان سکی جو وہ بار بار دیکھتی تھی، وہی گرے قاتل آنکھیں جو کسی کو بھی تسخیر کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ یقیناً وہی تھا آہل یزدان۔
سحر انگیز شخصیت کا مالک صاف شفاف ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ ایک پل کو اس کا دل دھڑکا گئے۔ وہ پلک چھپکائے بغیر آہل کو دیکھ رہی تھی جو واقعی اپنے حسن پر نازا دکھائی دے رہا تھا۔ چلو آپی، دیر ہو رہی ہے۔ اسامہ نے اس کی مہویت توڑ دی تو وہ حقیقت کی دنیا میں واپس آ گئی اور چیئر کی پشت سے ہاتھ ہٹا کر 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ آہل اسی چیئر پر بیٹھ گیا تو ملازموں کی دوڑیں لگ گئی اور چند سیکنڈ میں ٹیبل پوری بھرپور لوازمات سے بھر دی گئی۔ یہ انسان ہے کہ حیوان؟ اتنا کچھ اکیلے ٹھوسے گا؟ شیزا نے جاتے ہوئے سوہا کے کان میں سرگوشی کی تو وہ بھی کندھے اچکا کر کھڑی ہو گئی اور سب ینگ پارٹی یونیورسٹیوں کے لیے نکل گئے۔ لیکن جاتے جاتے زرغونہ نے ایک سرد پتھریلی نظر آہل کے پہلو میں بیٹھے وجود پر ڈال کر کلس کر رہ گئی، جس کو آہل نے کھوجتی نگاہوں سے دیکھا بھی اور محسوس بھی کیا۔ اب صرف گھر کے بڑے بزرگ موجود تھے جن کی تنقیدی اور تجسس بھری نظریں آہل، یزدان اور اس کے ساتھ بیٹھی حسین ترین دوشیزہ پر مرکوز تھیں جو پورے استحقاق کے ساتھ ناشتے میں مصروف ہو چکا تھا۔ اور اچنبھے کی بات یہ تھی کہ اس کی پی اے کے ساتھ ملازمہ بھی ارد گرد کی کرسیوں پر بیٹھ کر اس کے ساتھ ناشتہ کرنے لگے۔ آتکا نے داد بھری نظروں سے دیکھا۔ تربیت بولتی ہے۔ بابا سرکار بھی گھر کے ملازمین کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھاتے تھے، مگر ان کے اپنے ہی گھر والے یہ روایت توڑ چکے تھے۔ ازلان اور حدید پہلی نظر میں آہل کو پہچان چکے تھے۔ وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ آہل کی کمپنی کے ساتھ ازلان اور حدید نے ایک بار ایک پروجیکٹ پر کام بھی کیا تھا۔ انہوں نے 2 بار پیشکش بھی کی، مگر آہل نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ لوگ ابھی بزنس کے دنیا میں نئے منظر پر آئے ہیں، اس لیے بغیر کسی بڑے حوالے اور سہارے کے خود کو منوانا سیکھ لیں۔ قدر و منزلت بغیر کسی محنت کے ہاتھ نہیں آتی۔ دونوں کا انداز آہل سے بس لیا دیا سا تھا، نہ نفرت بھرا نہ اپنائیت والا۔ آہل پورا دن زرغونہ کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا۔ وہ جب تک یہاں تھا زرغونہ کو کسی قسم کی رعایت کی امید نہیں تھی، اور اس کے ساتھ وہ لڑکی اس کی سوچوں کا محور تھی۔ سو اس نے خود سے عہد کیا کہ وہ آہل کے سامنے بہت کم کرے گی اور اس لڑکی کو وہ آہل کے آس پاس بھٹکنے بھی نہیں دے گی۔ مگر یہ اس کا وہم ثابت ہونے والا تھا، کیونکہ آہل یزدان ایک بار کسی کی دم پر پاؤں رکھ کے اسے اتنی آسانی سے اٹھاتا نہیں۔ ڈنر کرتے وقت بھی زرغونہ جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی، یا شاید خدا کو بھی اس پر رحم آ گیا کہ وہ ڈنر کے وقت موجود ہی نہیں تھا۔ تشکر بھرا سانس خارج کر کر وہ اپنے روم میں چلی آئی اور دروازہ بند کر کر اسائنمنٹ لکھنے بیٹھ گئی۔ سوہا، شیزا اور اسامہ حسب معمول ہال میں بیٹھے مووی دیکھنے لگے کہ آہل تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا۔ وہاں صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا تو ملازمہ جلدی سے پانی کا گلاس پکڑے حاضر ہو گئی۔ اس روبوٹک ملازمہ پر وہی نازل ہو گئی کیا کہ ان کے بگڑے رئیس صاحبزادے کی آمد ہو گئی جو بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گئی؟ شیزا نے بڑبڑا کر کہا جو صرف پاس بیٹھے نفوس نے سنا۔ آہل بیٹا، کھانا کھا لیں؟ ملازمہ نے مؤدب ہو کر پوچھا، جبکہ پی اے رات کو اپنے گھر جاتی اور صبح ناشتے سے پہلے آتی۔ کھا کر آیا ہوں بی اماں، بس 1 کپ اسٹرانگ سے چائے بنا کر لا دیں۔ اور عنایہ نے ڈنر کیا تھا نا؟ آہل نے اپنے دکھتے سر کو دبایا۔ جی بیٹا، میں نے زبردستی کروا دیا تھا، آپ کے بغیر وہ کھانا نہیں چاہتی تھیں۔ ادھیڑ عمر ملازمہ کہہ کر جانے لگی۔ بی اماں، اتنی رسپیکٹ، وہ بھی ملازمہ کی؟ یہ کچھ زیادہ نوکروں کو بھاؤ نہیں دے رہا؟ ویسے سر درد تو ہونا ہی ہے، انسان نہ ہوا کوئی پیسہ بنانے کی مشین ہو گئی۔ اب سارا دن ادھر ادھر سر کھپائے گا تو تھکان تو ہوگی ہی۔ شیزا کے ریمارک سن کر اسامہ نے اسے تنقیدی گھوری سے نوازا۔ وہ آہل کی صلاحیتوں کا بڑا فین تھا، مگر کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر رہا تھا کیونکہ سب کے دلوں میں آہل کے لیے ناپسندیدگی تھی۔ سب پر ایک اچٹتی نظر ڈال کر آہل صوفے کی پشت پر سر ٹکا کر سنجیدگی سے بیٹھا تھا۔ سوچوں کا محور زرغونہ ہی تھی اور شاید نہیں یقیناً وہ اس کا سامنا کرنے سے کتراتے ہوئے اپنے روم میں نظر بند ہو گئی تھی۔ موبائل نکال کر میسج ٹائپ کیا اور بھیج دیا۔ ڈنر تو میرے بغیر کر ہی لیا ہے، اب چائے پینے میں ہی کمپنی دے دو۔ زرغونہ جو آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی اسائنمنٹ لکھنے میں مصروف تھی، میسج نوٹیفیکیشن پر موبائل چیک کیا تو غصے سے لال بھبوکا ہو گئی۔ آپ کون سے میرے مامے یا چاچے کے بیٹے ہیں جو آپ کو کمپنی دینے آ جاؤں؟ بھاڑ میں جائیں آپ اور آپ کی چائے، مجھے ڈسٹرب مت کریں، میں اپنا اسائنمنٹ لکھ رہی ہوں۔ زرغونہ نے رپلائی دے کر موبائل واپس رکھ دیا۔ توقع کے مطابق جواب ملنے پر وہ مسکرایا، میری شیرنی، اور دوبارہ ٹائپنگ اسٹارٹ کر دی۔ شیزا، تمہیں کیا لگتا ہے ان جیسے دنیا سے الگ تھلگ اپنے خول میں بند رہنے والے مشین کی کوئی گرل فرینڈ بھی ہوگی کیا؟ دیکھو اب کیسے مسکرا مسکرا کر کچھ ٹائپ کر رہا ہے۔ اب سوہا کی تفتیشی نظریں آہل کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ ابھی ایک انجانی کشش کے زیر اثر آہل میں دلچسپی رکھنے لگی تھی۔ تم شاید بھول گئی کہ تم یہاں مکمل میرے رحم و کرم پر ہو۔ اگر تھوڑی سی بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو خود کا تماشا بناؤ گی۔ میں دوبارہ بولوں گا نہیں،
وہاں تمہارے روم میں آ کر چائے ساتھ پی لیں گے، اور پھر ساتھ میں اور بھی بہت کچھ۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ آہل نے بات ادھوری چھوڑ کر میسج سینڈ کر دیا۔ کیا پتہ بہن ہو یا موم بھی تو ہو سکتی ہے۔ ضروری تو نہیں کہ گرل فرینڈ صرف گرل فرینڈ ہی چہرے پر بشاشت لا سکتی ہے، اور وہ جس کو اپنے ساتھ میں حور پری کو لایا ہے، کیا پتہ وہاں کوئی گرل فرینڈ ہو یا بیوی۔ شیزا نے سوہا کی بات کی تردید کی۔ وہ لوگ دیکھ تو مووی رہے تھے، مگر آج کل فوکس گھر میں چلنے والے ڈریل ڈرامے پر تھا۔ یا اللہ، یہ شخص مجھے ذلیل کروا کر چھوڑے گا۔ موبائل بیڈ پر پٹک کر وہ چپل پہن کر نیچے آئی اور ہال میں موجود تمام نفوذ بما آہل کو اگنور کر کر ڈائریکٹ کچن میں چلی گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لیے چائے بنائی۔ آہل کی چائے تیار ہو گئی تھی، کپ ہاتھ میں پکڑے اسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ آپ کب آئے اور مجھے بلایا کیوں نہیں؟ اس چڑیا گھر میں تو کھانا بھی نہیں کھایا جاتا۔ آہل کو دیکھ کر عنایہ کی آنکھوں کی چمک گہری ہو گئی اور پاس آ کر اس کے صوفے کے ہینڈل پر اس کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ آہل کو اس کی یہ نازیبا حرکت ایک آنکھ نہیں بھائی۔ اس کو دور کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ زرغونہ کو سیڑھیاں اترتے دیکھ کر ارادہ منسوخ کر کے پہلوؤں میں ہاتھ گرا لیا۔ تھوڑی سزا تو بنتی ہے۔ وہ سیدھی کچن میں گئی اور اپنے لیے چائے بنا کر لائی تو سب سے پہلے اسامہ کی نظر اس پر پڑی۔ یار آپ ہی اتنا دل کر رہا تھا چائے پینے کا، اگر اپنے لیے بنانا ہی تھا تو ہمارے لیے بھی بنا دیتی، کیا ہی حرج تھا۔ وہ میں اسائنمنٹ لکھ رہی تھی تو سر میں تھوڑا درد ہو رہا تھا، اس لیے بنائی۔ آہل کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ کر چائے کا گھونٹ بھر لیا جو اس وقت اسے زہر کا کڑوا گھونٹ لگا، جبکہ اس کے برعکس آہل کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ نمایاں ہو گئی۔ ویسے کافی فرما بردار ہو اور سمجھدار بھی، آہل نے کان کھجا کر سرگوشی نما آواز میں کہا۔ آپ سے مطلب؟ زرغونہ نے عنایہ پر ناپسندیدہ نظر ڈال کر دانت پیسے۔ مطلب تو سارے مجھ سے ہی نکلتے ہیں، آفٹر آل اس حویلی کا مالک جو ٹھہرا۔ آہل نے قدرے تحکم بھرے لہجے میں بہت کچھ باور کرایا اور ساتھ میں عنایہ کا سر اپنے کندھے سے ہٹایا۔ زرغونہ، تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ جاؤ اپنے روم میں۔ ابھی زرغونہ اس کی پست ذہنیت پر جلی کٹی سنانے ہی والی تھی کہ زرغونہ کی ماں صوبیہ بیگم نے اسے آہل سے بات کرتے دیکھ کر غصیلی آواز میں پکارا۔ جی مما۔ وہ چائے کا خالی کپ زور سے ٹیبل پر رکھ کر ایک سخت غصیلی نظر آہل اور عنایہ پر ڈال کر چلی گئی۔ اور تم لوگ ابھی تک یہاں محفل جما کر بیٹھے ہو؟ اٹھو یہاں سے سب۔ ایک ایک کر کے سب جانے لگے تو اسامہ نے جاتے وقت صوبیہ بیگم سے نظر بچا کر آہل کی طرف مسکراہٹ اچھالی۔ جواب میں آہل کے ہونٹ تعجب سے پہلے امید جو نہیں تھی اس پیش قدمی کی۔ صوبیہ بیگم بھی مطمئن ہو کر چلی گئی۔ بڑے پاپڑ پلنے پڑیں گے منزل مقصود تک پہنچنے میں آہل بیٹا، جس کے سہارے آیا تھا وہی بھاؤ کھا رہی ہے، باقی تو خدا حامی و ناصر ہو۔ آہل پیچو تاپ کھا کر رہ گیا اور کوٹ اٹھا کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ چلو اپنے روم میں جا کر سو، اور ٹائم سے یونیورسٹی کے لیے اٹھنا مجھے انتظار نہیں پسند۔ اور ایک بات، کھانا وقت پر کھانا، میں آؤں یا نہیں، اور ابھی جو حرکت کی بھری محفل میں دوبارہ نہ ہوں، ورنہ جانتی ہو مجھے جس طرح سب کی نگاہیں ہماری طرف اٹھی تھی دیکھ لی تھی میں نے، اپنی طرف اٹھنے والی انگلی کو میں دوبارہ اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ آہل نے کرختگی سے وارن کیا اور زرغونہ کے روم کے سامنے سے گزرتے ہوئے قدم رک گئے، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھا۔ بابا مجھے وہی بائک چاہیے، کب سے بول بول کر تھک گیا ہوں، آپ بس ہاں بول کر بھول جاتے ہیں۔ اسامہ نے صبح ناشتے کی ٹیبل پر ایک بار پھر نئی اسپورٹس بائک کا ذکر چھیڑا۔ امان میرے بچے کی اتنی سی فرمائش بھی آپ پورا نہیں کر سکتے؟ ایک ہی تو بیٹا ہے ہمارا۔ اس کی ماں منیزہ نے اپنے بیٹے کی وکالت کی۔ یار وہ فرمائش بھی تو لاکھوں کی چیز کا کر رہا ہے نا، اس کے لیے کوشش تو کر رہا ہوں، اب جیب میں اتنی گنجائش نہیں۔ امان میر نے مفلسی کا رونا رو کر جیسے قصہ ہی ختم کر دیا۔ ہاں ہم مڈل کلاس لوگ ہیں نا، اس لیے گنجائش نہیں۔ اسامہ نے ناشتے کی پلیٹ دور کھسکا کر ایک زہریلی نظر باپ پر ڈال دی اور بغیر ناشتہ کیے کھڑا ہو کر جانے لگا۔ اس کی آخری بات ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہوئے آہل نے سنی بھی، مگر وہ انسنی کر کر آگے بڑھا، جبکہ اس طرح روٹ کر جانے پر کسی کو کوئی فرق نہ پڑا۔ سب اپنے اپنے ناشتے میں مگن تھے۔ سیلفش پیپل، اربوں کی جائیداد ہے اور بچوں کو چھوٹی چھوٹی آسائشیں فراہم کرنے میں جان جاتی ہے۔ آہل کے لب متحرک ہوئے۔ آفس کے لیے تیار ہو کر روم سے نکلا تو زرغونہ کے روم کی دوسری طرف سے اسامہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر نکل رہا تھا۔ آہل کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ آپ کیا کھاتے ہیں؟ وہ جو اسامہ کو یکسر نظر انداز کر کے گزرنے والا تھا خلاف توقع پوچھے گئے سوال پر اچنبھے سے اس کی طرف رخ موڑا۔ مطلب؟ آہل نے آئی برو اچکائی۔ وہ میرا مطلب ہے کوئی اتنا حسین اور فٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً کچھ تو خاص کھاتے ہوں گے۔
اسامہ نے معصومیت کی انتہا کر دی۔ آہل کو اس طرح صاف گوئی کی قطعی امید نہیں تھی۔ لب متبسم ہوئے۔ میں ایک خوبصورت لڑکی کا خون پیتا ہوں۔ زرغونہ کے روم کا دروازہ کھلا تو اس کو سنانے کے لیے سرد برفیلے لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ اسامہ کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ مطلب کبھی فرصت میں سمجھا دوں گا، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ زرغونہ پر ایک گہری نظر ڈال کر وہ چلا گیا۔ کیا بول رہا تھا؟ اور تم ایک ہی دن میں اس کے ساتھ اتنے فرینک کیسے ہو گئے؟ زرغونہ تفتیشی افسر کی طرح اس پوچھ تاچھ کرنے لگی۔ کچھ نہیں، میں نے تو بس ویسے ہی پوچھا کہ آپ کیا کھاتے ہیں جو اتنے پیارے ہیں، تو بولے ایک خوبصورت لڑکی کا خون پیتا ہوں۔ عجیب سا پراسرار بندہ ہے، سیدھا منہ جواب ہی نہیں دیتا۔ ویسے آپ بھی اچھا لگتا ہے، کچھ اپنا اپنا سا۔ اسامہ کی نظریں آہل پر ٹکی ہوئی تھیں جو اب سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ اف میرے اللہ، اسامہ پاگل ہو تم، کچھ بھی بول لیتے ہو۔ کسی کو بھنک بھی لگ گئی نا تو پاپا نے تمہارا سر منڈوا دینا ہے۔ آئندہ بات کرتے نہ دیکھو اس کے ساتھ۔ زرغونہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ آپی ویسے یہ سچ میں خون پیتے ہیں کیا؟ چہرے پر تو مذاق کی ہلکی سی رمق بھی موجود نہیں تھی۔ اسامہ کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ زرغونہ کو زور کا اچھو لگا۔ جس طرح 2 دن میں ہمارا من و خون جلایا ہے نا، اس طرح کسی اور کا بھی پیتا ہوگا ڈفر انسان۔ اس کو کیوں بتایا کہ پیارے ہوں؟ زرغونہ کو کم از کم اسامہ سے اس حماقت کی امید نہیں تھی۔ مجھے تو ازلان اور حدید بھائی جیسا لگا، بلکہ ان سے بھی زیادہ ہینڈسم۔